हेलो। हेलो। कौन? जी आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी अमीरुल। अमीरुल। हेलो। जी। अमीरुल बोल रहे हैं ना? जी। अच्छा, किस मकतब फिक्र से हैं? जी आप कौन हो? आप बताओ अपने बारे में। जी मैं आरिफ अल हक्कानी बात कर रहा हूँ। कौन? आरिफ। आरिफ बिल्ला? नहीं, आरिफ अल हक्कानी। आरिफ अल हक्कानी। जी। चलिए। जी किस मकतब फिक्र से हैं आप? जी सुन्नी हनफी बरेलवी से। अच्छा, आप मुनाजिर हैं? नहीं मैं मुनाजिर नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म। तालिब इल्म हैं आप? जी। अच्छा, रद्द देवबंदियत पे आप काम करते हैं क्या? नहीं देखिए, मैं किसी पे काम नहीं करता हूँ, जितना मुझे इल्म है बस उतना ही मैं जानता हूँ। नहीं, मैंने सुना है जो है आप बहुत ही ज्यादा देवबंदियों के खिलाफ बोलते हैं। यार अच्छा देखिए, अब बातिल फिरकों के खिलाफ तो हर कोई बोलता है, मैं अकेला थोड़ी बोलता हूँ ना। तो देवबंदी तो को आप उनका बातिल फिरका मानते हैं? जी। किस वजह से? अरे देवबंदी में हम में जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से। क्या इख्तिलाफात हैं? यही देवबंदी जो हैं वो मुशरिक मानते हैं, हमें काफिर मानते हैं और हम उनको खारजी मानते हैं। ठीक है, वो हमारे उनसे हमारा इख्तिलाफ है, हमारा उनसे इख्तिलाफ है। अच्छा, मौलाना अशरफ अली थानवी को आप क्या मानते हैं? मौलाना अशरफ अली थानवी को तो मैं, पहली बात उनके जो चार काबिल है ना, ये अशरफ थानवी और जी वही अहमद गंदगोई जी। और कासिम नानौतवी, खलील अम्बेडकरी, इनको तो मैं पहली बार मुसलमान ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान किताब पढ़ी है ना आपने? जी। तो हिफ्जुल ईमान की सफ़ा नंबर 13 पर अशरफ अली थानवी लिखते हैं, ठीक है, कि हुजूर का इल्म गैब से क्या लेना देना है, ऐसा इल्म गैब तो माज़अल्लाह जानवरों को, पागलों को भी है। अच्छा, ये ऐसा जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है? नहीं मैं आपको आसानी लफ्जों में समझा रही हूँ ना। नहीं समझाइए, नहीं आप बताइए कि क्या वहाँ पे लिखा है, किस वजह से आप उनको काफिर मानते हैं, पता तो चले। अब आप थोड़ी समझाएंगे मुझे। तो आपके क्या समझ में आया, ये आपने पढ़ा है? हाँ मैंने पढ़ा है, आप बताएं ना क्या वहाँ पर मौलाना थानवी ने लिखा है, तब तो बात समझ में आएगी। आप उनको काफिर इस वजह से कह रहे हैं। अच्छा आप एक सिंपल सा सवाल बताइए मुझे। जी अमीरुल साहब, आप पहले मेरी बात सुने। आप नहीं, मैं काफिर उनको मानते हैं ना? आप समझ जाएंगे कौन काफिर है आप कौन नहीं। उनको काफिर कहते हैं, किस बिना पर कहते हैं ये तो पता चले। अल्लाह के बंदे सुने मेरी, मैं आपसे बात सुनिए। देखिए जी आप हो, ठीक है जी, मैं आपसे कहूँ कि आप पागलों की तरह बात करते हो, जानवरों की तरह आप आवाजें निकालते हो, तो आप क्या अपने लिए अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे? अच्छा मानोगे? नहीं मैं कह रहा हूँ अच्छा, ये आप मिसाल दे रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये थोड़ी मैं आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ। चलिए मुझे इल्म गैब नहीं है, आप क्या समझ रहे थे आप बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो आप मिसाल दे रहे हैं, ठीक है जी, और मौलाना थानवी की इबारत में क्या यही लिखा हुआ है? ये पहले मुझे समझा दें। यही लिखा हुआ है। चलो इबारत पढ़ दें आप। जी इबारत पढ़ दें। इबारत मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको समझा है, ठीक है, पूरी सही तरीके से, तो मुझे उतना नहीं तो आप याद है। तालिबे इल्म हैं, आप कैसे समझ सकते हैं? आपने किसी अपने आलिम से समझा है या खुद ही समझ लिया है? तालिब इल्म किसे कहते हैं आप बताइए? हैं? तालिब इल्म किसे कहते हैं? तालिबे इल्म जो इल्म का तालिब हो, इल्म का तलबगार हो, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ। जी, तालिब नहीं। तालिब क्यों नहीं? तालिब किसे कहते हैं? जो तलबगार हो उसे तालिब कहते हैं ना। तो फिर वही तो मैंने बताया ना। अरे यार चलिए जी बात एक ही है। तो आपने कहा इल्म का तालिब नहीं, इल्म का तलबगार कहते हैं उसको। इल्म का तालिब का माना तलबगार होता है। फिर आप तालिब क्यों कहना? आप तलबगार पढ़िए ना सीधे। तो तालिब का माना ही तलबगार होता है, मैंने तालिब कह दिया तो आप अगर समझदार हैं, ठीक है, नहीं देखिए, अल्फाज के माना से अगर वाकिफ हैं तो आप समझ सकते हैं।
ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ. چلیے خیر، اس پہ ہمیں بات نہیں کرنی ہے امیر بھائی، اس پہ مجھے بات نہیں کرنی ہے. ایک منٹ خالی ایک منٹ. جی آپ قرآن کی آیت پڑھو گے ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے جو قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے تو سورہ بقرہ ہوتا ہے، سورہ بقر نہیں ہوتی ہے. ارے سورہ بقرہ ہو سورہ بقر ہو ٹھیک ہے. نہیں بقر کیوں کہہ رہے ہیں یار، بقرہ ہے نا. چلیے بقرہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ٹھیک ہے. میری بات نہ مانو، قرآن میں لکھا ہوا ہے. یار تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ مجھے نہیں علم ہے، تو آپ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا، بہت اچھی بات ہے، کہہ تو رہا ہوں میں نے. تو پھر یہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں؟ میری بات نہ مانو، آپ قرآن اٹھا کر کھول کے دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں چلیے قرآن مان لیا، اب آپ میری بات سنیں گے؟ جی آپ نے دیکھیے، آپ الف لام میم آپ نے پڑھا ہے؟ الف لام میم آپ نے پڑھا ہے؟ تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم؟ نہیں، الف لام میم ہی تو پڑھتے ہیں نا. تو اگر آپ پڑھیں علم اور آپ اس سے کہیں کہ اس کو سمجھو الف لام میم، تو میں کیسے سمجھ لوں؟ نہیں وہ الگ چیز ہے میرے بھائی، یہی تو ایک ہی چیز ہے. نہیں ایک چیز کیسے ہے؟ ایک چیز کیسے ہے؟ اگر جو ہے کیا بولتے ہیں قرآن میں یہ لفظ موجود ہے یا قرآنی آیت کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے تو الف لام میم پڑھا جائے گا، لیکن ایسے اگر اردو میں یہ الفاظ آپ کو ملے گا تو آپ علم ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ علم ایک اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی الگ ہوتا ہے. اور الف لام میم حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کون سی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، وہ تو الگ بات ہو جائے گی کہ وہ بنا زیر زبر کی بھی ہوتی ہے. سنیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر میں حدیث کی کتابیں گنانے کے لیے میں تیار ہوں، اور اگر گنوانا شروع کر دوں تو بہت عرصہ اور بہت طویل وقت جو ہے گزر جائے گا. بہت ساری کتابیں، ایک دو کتابیں تھوڑی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ہم بحث ابھی نہیں کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو امیر الصاحب سنو میری بات، آپ جو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں تو کس بنا پر کہتے ہیں؟ کون سی وہ عبارت ہے جو کفریہ ہے؟ آپ اس کی مجھے وضاحت فرمائیں. دیکھیے مجھے اتنا علم تو نہیں ہے، میں اردو صحیح سے نہیں سمجھ پاتا ہوں ٹھیک ہے جی. آپ یہ حفظ الایمان جا کر دیکھ لیں. جی میں پڑھا ہوں، تبھی میں کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا تو آپ سمجھا دیں مجھے کیسے ہو سکتا ہے، آپ سمجھا دو تو ہو سکتا ہے میں انکار کر دوں اس چیز سے، پھر نہیں اس کو مان لوں. اچھا حسام الحرمین پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پہلے آپ اس کو سمجھائیے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیں حسام الحرمین پڑھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے، آپ بتا دیں. نہیں پڑھی ہے نا؟ جی. اعلی حضرت کی کتاب ہے، آپ کے مجدد صاحب کی کتاب ہے. چلیے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو اس میں انہوں نے تصریح کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ مولانا تھانوی ایسا کہتے ہیں. کیسا؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا علم ہے ایسا پاگلوں کو ہے، جانوروں کو ہے اور بچوں کو بھی ہے. اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے. جی حسام الحرمین آپ اٹھا کے دیکھیے گا. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا پاگلوں کو ہے، جانوروں کو ہے، مجنوں کو ہے اور بچوں کو ہے، یہ کفر ہے. میں بھی کافر کہتا ہوں اس کو، میں بھی کفر کہتا ہوں اس کو. چلیے بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا جانوروں کا ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عبارت ہمیں دکھاؤ کہ حفظ الایمان میں کہاں لکھی ہے. چلیے میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. واٹس ایپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں کوئی جاہل تھوڑی ہوں جو آپ واٹس ایپ مجھے کریں گے یا مجھے پتہ نہیں ہے. تو آپ عالم ہو نا؟ بالکل. میں کہوں آپ کے سامنے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ کر بتا دوں اور آپ مجھے یہ جملے دکھاؤ جو مولوی احمد رضا بریلوی نے لکھے ہیں. بتا دوں گا. میں عبارت پڑھوں؟ ایک بات بتائیے. میں عبارت پڑھوں کیا؟ نہ آپ عالم ہونا، پہلے آپ میری ایک بات کا جواب دیجیے. جی. اور میں کون ہوں؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ طالب علم ہے آپ نا. مناظرے کا اصول معلوم ہے آپ کو؟ جی. مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے آپ سے یار، جو مناظرہ یہاں کہاں بیچ میں لے آئے. میں تو وضاحت طلب کر رہا ہوں. کیا وضاحت طلب کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کافر کہتے ہیں نا، تو کس بنا پر کہتے ہیں؟ ان کی کون سی عبارت گستاخانہ ہے جس کی وجہ سے آپ جو ان کو کافر کہتے ہیں؟ آپ بتائیں نا مجھے.
سنیے، پہلی بات تو میں اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کرتا ہوں کہ یہ ان کا فتویٰ ہے یا وہ ان کا فتویٰ ہے. نہیں میرے بھائی، آپ کافر کہہ رہے ہیں نا، کسی کو کافر کہنا یہ تحقیقی مسئلہ ہے یا جو ہے کیا بولتے ہیں تقلیدی مسئلہ ہے. آپ کو یہی نہیں پتا، بس آپ کے مولویوں نے، آپ کے مجدد صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں کافر ہے تو آپ بھی اس کو کافر کہیں گے، ایسا نہیں ہے. ارے تو میں کسی کو فتویٰ تھوڑی دے رہا ہوں نا، میرے مجدد نے دیا ہے نا. تم تیرے مجدد نے دیا ہے، تو وہی میں کہتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی نے جیسا لکھا ہے ویسا لفظ وہی عبارت ہم کو دکھاؤ نا. ہمیں تو نہیں ملی، پوری حفظ الایمان میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانور پاگلوں بچوں کو ہے، نعوذ باللہ. ارے تو نے ابھی خود ہی اپنی آڈیو میں بولا ہے کہ جو ایسا ہے وہ کافر ہے. یہ جملہ، یہ عبارت گڑی ہے تمہارے مجدد نے، ہمارے اکابر نے تھوڑی پڑھی ہے. تیرے اکابر نے لکھی ہے. یہ تو حسام الحرمین کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے اکابر حفظ الایمان میں کہاں لکھی ہے؟ بتاؤ نا مجھے. حسام الحرمین کا نام سن کے پچھواڑے میں پٹنہ والی مرچی بھی لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے محترم، سنجیدگی کے ساتھ بات کریں. میں عبارت پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے جملہ دکھائیے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ جملہ دکھائیے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے. سنو عبارت سنو جی، عبارت سنو پہلے. ارے پہلے عبارت سنو نا. علم غیب کسے کہتے ہیں کسے نہیں کہتے ہیں اس پہ بحث تھوڑی ہے. ہاں نہ، وہ سب سمجھیں گے نا. ہاں ارے یہ الگ مسئلہ ہو جائے گا، یہ الگ بحث ہے. یہاں پر میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، تم لوگوں نے کیا لکھا ہے، حسام الحرمین میں کیا لکھا گیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل. ٹھیک ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کون سی گستاخی ہے بتائیے مجھے. یہ مولانا تھانوی کی عبارت میں نے پڑھی ہے، آگے بھی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آگے بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. ٹھیک ہے. عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ عالم الغیب کسے کہتے ہیں بتائیے آپ. عالم الغیب اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے عالم الغیب کی. عالم الغیب کب مانتے ہیں جی؟ ہم نبی کو عالم الغیب کب مانتے ہیں؟ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے عالم الغیب کے تحت لکھا ہے. آپ عالم الغیب مانے یا نہ مانے اس پہ ہمیں بحث ہی نہیں کرنی ہے. ہم نہیں مانتے نا، تو آپ عالم الغیب کہہ رہے ہو نا، ہم کہاں مانتے ہیں؟ تو میں نے کب کہا کہ بریلوی جو ہے تم جو ہے عالم الغیب کہتے ہو؟ میں نے ایسی کوئی بحث چھیڑی ہے؟ میں نے ایسی بحث کوئی چھیڑی نہیں ہے نا. عالم الغیب کس کے لیے لکھا ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ، کیونکہ حضرت سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا، زید سوال کیا گیا تھا کہ زید کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک بالذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. نمبر دو بواسطہ اس معنی کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. کیا تھے؟ عالم الغیب تھے. تو زید کا عقیدہ اور اس کا استدلال کیسا ہے، اسی کے تعلق سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے ہیں. اچھا جی. تو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ تمام لوگوں نے مانا ہے، آپ کا بھی یہ ماننا ہے، احمد رضا بریلوی کا بھی یہ ماننا، اس کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ بعض چیزوں کا علم تو سبھی کو ہے، جانور کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، ہر ایک انسان کو ہے. تو بعض چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور کی کوئی شان بلند نہیں ہوگی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے.
سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ یہ کہہ رہے ہو نا عالم الغیب، تو یہ لفظ آپ مجھے دکھا سکتے ہو کیا؟ جی بالکل بالکل بالکل، حفظ الایمان کے سوال میں بھی دکھا سکتا ہوں، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت 13 جو صفحہ نمبر 13 آپ نے بتایا، اس صفحہ میں بھی میں دکھا سکتا ہوں عالم الغیب کا لفظ۔ اچھا اچھا، جی جی، چلیے تو بات تو عالم الغیب پر ہو رہی ہے۔ کیا بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں؟ نہ، ہم کب کہتے ہیں؟ تو زید تو کہہ رہا ہے، کیونکہ کل کی تو نفی ہے، کل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی بالکل بالکل، ہے نا؟ جی پھر بچا بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہیں، یعنی بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، تو اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں حضور کی کوئی شان بلند نہیں ہوگی، اس میں حضور کی کوئی عظمت نہیں، کیونکہ بعض چیزوں کا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان لوگوں کو بھی ہے، تو اگر ہم بعض چیزوں کی وجہ سے سنیے محترم، سنیے پوری بات سن لیجیے، جب بعض چیزوں کی وجہ سے اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، تو بعض چیزوں کا علم تو جانوروں کو بھی ہے، تو ہم ان کو بھی عالم الغیب کہیں، نعوذ باللہ۔ ہم جو ہے کیا بولتے ہیں، بچوں کو، پاگلوں کو بھی عالم الغیب کہیں۔ تو نبی کا علم غیب کیسا تھا؟ آپ ذرا بتا دیں مجھے تھوڑا۔ دیکھو، نبی کا علم غیب کیسا تھا کیسا نہیں تھا، اس پہ بحث ہی نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ آپ کے مجدد صاحب نے اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ بعض علوم غیبیہ، ٹھیک ہے، پاگلوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، تو مطلب یہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ پاگلوں جانوروں کو کیسا علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کا علم غیب کیسا ہے؟ کہ معاذ اللہ ان کی طرح ہے، یا جو لکھا ہے کہ بعض علوم غیبیہ؟ نہیں محترم، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہاں پر یہ دیکھو حفظ الایمان میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ حضور صلی اللہ، سنیے نا، آپ نے کسی کے دل کی بات کیسے جان لیا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے اکابر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے خود بسط البنان لکھی ہے، تغیر العنوان لکھی ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھ کر جو ہے رد کیا ہے، وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا معنی بتائیں گے، آپ تھوڑی بتائیں گے۔ بولتا ہے یار، سنے گا میری بات، سنو گے آپ؟ تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں نا میری بات۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کتنا تھا کتنا نہیں تھا، بحث اس پر ہے، کلام اس پر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں درست ہے، اس پر کلام ہو رہا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ وہ تو ہم بھی نہیں مانتے، لیکن ہم حضور کا علم غیب پوچھ رہے ہیں، کس مرتبے کا علم غیب ہے؟ آپ تھوڑا بتا دیں گے مجھے؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا۔ نہیں میں یہی پوچھ رہا ہوں نا، انہوں نے کہا کہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بحث چلے گی، تب اس پر بات کی جائے گی، لیکن آپ جو ہے کافر ثابت کریں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اچھا یہ بتاؤ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا اگر آپ اس عبارت سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ثابت کر دیں۔ ابے سنے گا، دیکھو ابے تبے سے بات مت کرو، ابے تبے سے بات کرنا یہ بریلیوں کی خاص عادت ہے۔ ارے یہ دیوبندیوں کی عادت ہے۔ اب سنو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو میری بات مکمل سنیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں، اچھا مجھے نہیں بولنے حفظ الایمان ہی کی، آپ نہیں بولتے رہو گے؟ جی آپ تو بول رہے ہیں، آپ تو الگ مسئلہ چھیڑ رہے ہیں نا۔ ایک بات سن لو نا میری، ایک بات سن لو۔ الگ مسئلہ چھیڑیں گے، اس پہ کلام ہی نہیں کروں گا، اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا۔ تم سنو گے تو میری بات سن لو۔ ہاں چلو، اسی ٹاپک سے، اسی جو ہے حفظ الایمان کی عبارت کے تعلق سے آپ بات کریں مجھ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے، آپ تھانوی جو تھے، تو اشرف علی تھانوی نے کسی کے دل کی بات نام صحیح لیجئے، نام صحیح درست لیجئے۔ یار میں نے غلط نام کیا لیا؟ کیا کہا آپ نے؟ اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی تھانوی بولیے صاف صاف۔ نہیں میں اشرف علی نہیں بول سکتا نا۔ کیوں نہیں؟ نام غلط آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن کا یہ واضح اعلان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ اچھا کیا قرآن کا حکم تم کو نہیں پتا؟ کیا قرآن کے باغی ہو؟ ٹھیک ہے، تو نام صحیح لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولیے۔ یہ قرآن کی تفسیر دے سکتے ہیں آپ؟ جی
قرآن کی تفسیر دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل دے سکتا ہوں، اس پر بات چلے گی تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، تمہیں حوالے جات سے ثابت کریں گے. دیجیے. ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے نا. کافر کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے. ارے کافر تو پہلے تم ثابت تو کرو. یہ عوام الناس کے لیے. ارے بھیا پہلے کافر ثابت کرو نا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تم تو کافر ثابت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کرنا الگ بات ہے اور کافر ماننا وہ الگ بات ہے. میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو مانتے کسی وجہ سے؟ ایک انسان اللہ کو مانتا ہے تو کس وجہ سے مانتا ہے بتائیے مجھے. دیکھیے ایک انسان جو ہے نا وہ اپنا علم غیب ماننا، دوسرے دل کی بات جاننے ہے، ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کافر مانتے ہیں، آپ کافر مانتے ہیں، ثابت نہیں کرتے. تو میرے بھائی آپ مانتے ہیں تو کس وجہ سے کافر مانتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی. ایک کام کریں، ہاں جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے سینڈ کر دینا کہ یہاں آپ عالم الغیب لفظ دکھا. جی جی بالکل، اس کی فکر آپ نہ کریں، آپ ادھر ادھر کی لایانی قسم کی باتیں نہ کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں حفظ الایمان کی عبارت کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، علوم غیبیہ سے مراد یہ ہے کہ عالم الغیب، ٹھیک ہے. علوم غیبیہ سے یہ مراد ہے کہ عالم الغیب. اللہ اکبر، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عالم الغیب کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے. نہیں، عالم الغیب کا لفظ دکھائیں گے، یہ معنی اور مفہوم نہیں بتائیں گے کہ بعض علوم غیبیہ اس سے مراد جو ہے عالم الغیب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. علوم غیبیہ سے کیا مراد ہے؟ جی بعض چیزوں کا علم. اچھا، بعض چیزوں کا علم. جی چلیے آپ مجھے واٹس ایپ پہ نوٹس بھیجیے، ٹھیک ہے، اس کا سینڈ کر دیتا ہوں. جی بعض چیزوں کا علم، بعض علوم غیبیہ یعنی بعض چیزوں کا علم غیب، ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ اس کا معنی ہے. اور عالم الغیب کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں پر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ نمبر 13 پر جو عبارت ہے اس میں بھی جو ہے عالم الغیب، اس صفحے میں بھی عالم الغیب ہے، اور سوال میں بھی جو ہے عالم الغیب کا لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تھانوی نے حضور کا علم، ٹھیک ہے، ایک جگہ حضور کے علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا سوال ہی ہے. سوال میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا نا کہ زید کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 بذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. نمبر 2 بواسطہ اس معنی کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. ٹھیک ہے نا. پھر جب پتا ہے تو پھر کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بولنے دو گے. بولیے. جی آپ اطمینان سنیں، ٹھیک ہے. جی بولیے. پڑھ میں نہ رہے ہیں، آرام سے بات ہوگی. دیکھیے جی ٹھیک ہے، عالم الغیب، میں کہتا ہوں عالم الغیب ہو یا علم غیب ہو، لیکن تھانوی نے یہ جہاں حضور کے علم غیب کا ذکر کیا دوسری جگہ وہاں جانور پاگلوں کا ذکر کیا ہے. وہاں پہ کیا یہ گستاخی نہیں ہے، گالی دینا نہیں ہوا ایک طریقے سے. کیا گالی دینا ہوا؟ میں کہوں کہ اگر آپ کو بھی ایسا کیا نام آپ عالم الغیب کی اگر بات کریں تو میں اگر آپ کے لیے کہوں کہ ایسا جانوروں پاگلوں کو بھی ہے تو ایسا تو تمہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بات کو سمجھیے نا، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تھانوی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں نہ تو یہ ایک جگہ حضور کے علم غیب مولانا دیکھیے محترم سنیے میری بات. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ایسا نعوذ باللہ استغفر اللہ جانوروں پاگلوں کو حاصل ہے، ایسا تھوڑی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا جانوروں پاگلوں کو کون سا علم حاصل ہے؟ میں بتا رہا ہوں بعض چیزوں کا علم غیب تو سبھی کو ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے. تو اس میں حضور کی کون سی شان بلند ہوگی؟ حضور کی کون سی عظمت ہے؟ حضور ہی کی کیا اس میں تخصیص ہے؟ غیب کی تعریف کیجیے. ارے غیب کی تعریف کیا ہے کیا نہیں اس پر بحث تھوڑی ہے. آپ کیا یار فالتو کی بکواس کر رہے ہیں کہ غیب کی تعریف کرو. میں فالتو کی بکواس کر رہا ہوں؟ بالکل فالتو کی بکواس ہے. بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اچھا آدھی ادھوری بات کرو گے، پوری بات نہیں کرو گے؟ پوری ہی بات کر رہا ہوں، آپ سنیں تو. ہاں نہیں تو آپ سناتے جا رہے ہو، آپ سن ہی نہیں رہے ہو. آپ کب سے وہ کیا نام عبارت پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. آپ میری بات سن رہے ہو نا؟ جی بولیے. جی تو میں کہہ رہا ہوں جو غیب کی تعریف میں نے آپ سے پوچھی تو آپ بتا دیں مجھے گا، پھر ہم اس کو سمجھیں گے. جی ہیلو. جی بولیے. جی ٹیبلٹ دوں کوئی کھانسی واسی ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں بولیے. جی غیب کی تعریف پوچھنا تھی مجھے. کیوں، کس وجہ سے؟ جی میں سمجھاؤں گا نا آپ کو، آپ پہلے غیب کی تعریف بتائیے. کیوں آپ کو نہیں پتا؟ نہیں یار آپ سب مجھ سے سیکھ لو گے، آپ کچھ نہیں بتاؤ گے. اتنی دیر سے تو
آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. نہیں میں آپ سے نہیں سیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے پڑھی ہے, وہ تو الگ بات ہے کہ میں اس کو, ٹھیک ہے, آپ کو بھیج نہیں پایا. اب آپ یہاں پہ میں دیکھوں گا عالم الغیب لفظ جو ہے, ٹھیک ہے, اور علوم غیبیہ سے کیا مراد ہے میں سب دیکھوں گا, لیکن آپ غیب کی تعریف کیجیے. بتائیے. جی غیب کی تعریف کیجیے. غیب کی تعریف, علم غیب پر بات نہیں ہو رہی ہے, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر بات ہو رہی ہے. تھانوی کی عبارت سے ہی بات ہو رہی ہے, لیکن میں تھانوی کی تو بات کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر کہاں جا رہا ہوں, میں تو غیب کی تعریف پوچھ رہا ہوں آپ سے. کیوں, یہ الگ بحث ہے نا. یہ الگ بحث کیسے ہے یار؟ اچھا تمہیں سوال بھی نہیں پوچھ سکتا کیا؟ اتنا بھی حق نہیں ہے میرا. بالکل نہیں, سوال الگ سوال پوچھنے کی. کہا کہ مناظرہ نہیں ہو رہا, چلیے میں نے مان لیا مناظرہ نہیں ہو رہا, لیکن میں آپ سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتا کیا؟ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن عبارت کے تعلق سے, موضوع کے تعلق سے, یہ تھوڑی کہ آپ جو الگ ہٹ کر سوال کریں. نہ موضوع کے تعلق سے ہی ہے, آپ غیب کی تعریف تو کر دیں ذرا. ہاں تو موضوع تھا کہ آپ جو ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کس وجہ سے کہتے ہیں, اس پر بات ہو رہی نا. تو میں وہیں تو لے جا رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر کہاں بھاگ رہا ہوں, میں تو آپ کو بھاگنے بھی نہیں دوں گا. آپ غیب کی تعریف کیجیے پہلے. غیب کی تعریف کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو آپ کی ذمہ داری بس اپنے اشرف علی لانتی کی عبارت پڑھنا ہے. عبارت پڑھنا نہیں ہے, تم لوگوں نے جو مکر کیا, جو دھوکہ دیا ہے, جو بہتان باندھا ہے, جو الزام لگایا نا, اس کا پردہ فاش کرنا ہے ہماری ذمہ داری. تم پردہ فاش کیا کرو گے یار, تمہاری خود ہی پسینے. ابھی تک آپ جو ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو گستاخانہ عبارت نہیں ثابت کر پائے. میں کر رہا ہوں, آپ غیب کی تعریف کیجیے. میں غیب کی تعریف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا جی. اچھا, اور نہ یہ بحث چل رہی, نہ یہ موضوع ہے. یار یہ موضوع ہی نہیں ہے. نہیں, ہرگز نہیں. اچھا ایسے نہیں ہے, آپ کو اس کا علم غیب ہو گیا کیا؟ جی آپ کو اس کا علم غیب ہو گیا کہ یہ بحث نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ, غیب سے مطلب میں کچھ اور لے رہی ہوں. اللہ اکبر یار, صاحب سب جب سوال میں لکھا ہوا جواب میں بھی وہی ہے, تو یہ آپ علم غیب کی تعریف کریں, یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو جہالت ہے نا. میں نے علم غیب نہیں, میں نے غیب کہا ہے, آپ غیب کی تعریف کیجیے. ہاں تو غیب کی تعریف میں کیوں کروں جب بات ہی یہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیوں کرو گے؟ نہیں, آپ تو بہت بڑے علامہ پاجامہ ہو, آپ سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے, تو آپ مجتہد صاحب نے آپ نے جو عبارت پڑھی ہے تو آپ بس وہی پڑھو گے نا, آپ غیب کی تعریف کیوں کرو گے؟ نہیں, تم عبارت کو کفریہ ثابت کرو, دیکھتے ہیں کیسے. اگر آپ نے عبارت کو کفریہ ثابت کر دیا, ٹھیک ہے, میں خود کہتا ہوں کہ میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہوں گا. تم پہلے عبارت کو کفریہ ثابت کرو. وہ آپ کہہ چکے ہو. کیا کہہ چکا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہ کہہ چکے. ٹھیک ہے, دیکھیے, اگر میں عالم ہوتا نا, سنیے, اگر میں عالم ہوتا نا تو آپ کی ایسی وجہ. چلو اپنے عالم کو لے لو نا لائن پہ. کون سے عالم کو؟ کسی بھی اپنے جو ہے, تمہارا یہ صغیر جوکھن پوری ہے, تمہارا مطیع الرحمان ہے, تمہارا مدثر رضا ہے, تمہارا بڑے بڑے تمہارے علماء ہیں, ان سے جو رابطہ کرو اور ان سے جو میری بات کرواؤ. یار دیکھیے, پہلی بات جنہوں نے آپ کا نام لیا, فی الحال میں تو ان کو جانتا بھی نہیں, ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو عالم سے میں نے آپ کی بات کرا دی نا, تو آپ ایسے بھاگے پھرو گے. آپ یہاں پہ جو بولنے نہیں دے گا اسے پتہ نہیں آپ بولنے نہیں دے گا. تو میں تمہیں کیا بولتے ہیں امیر البھائی, میں آپ کو بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں, مت کہو تم, میں بڑی جرأت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے میری بات اپنے جو ہے بہت بڑا جو مناظر اس سے میری بات کرواؤ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے بس کا روگ نہیں ہے, آپ تو کافر تو کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کو کفریہ عبادت ثابت ہی نہیں کر سکتے. میں اب آپ کو جو ہے ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھ گئے تو خیر ہے, نہیں سمجھے تو جس طریقے سے احمد رضا بریلوی جو ہے کفر کے گھاٹ اتر کر مر گیا ہے اور جو ہے اس کی سزا بھگت رہا ہے, ویسے آپ بھی بھگتیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بھگت رہا ہے. ابھی میں نے کچھ غلط بولا نا تو آپ کال کاٹ کے بھاگ جاؤ گے. اب سنو نا میری بات, میں کہتا ہوں, سنو نا, میں جو ہے آپ کو عالم کہتا ہوں, میں مثال کے طور پر میں آپ کو عالم کہتا ہوں, ٹھیک ہے. کس وجہ سے عالم کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ کو 2-4 حدیثیں یاد ہیں, اس وجہ سے میں آپ کو کیا کہتا ہوں؟ عالم کہتا ہوں. اور اس میں آپ کی جو ہے آپ کی عظمت ہو رہی ہے, آپ کی جو ہے عزت ہو رہی ہے, اور آپ کا کمال ہے. میں نے آپ کو عالم کہا, ٹھیک ہے نا. اور کس وجہ سے عالم کہہ رہا ہوں؟ 2-4 حدیثوں کی وجہ سے, کہ 2-4 حدیثیں آپ کو یاد ہیں, اس لیے میں آپ کو عالم کہہ رہا ہوں,
ٹھیک ہے؟ نہیں، عالم تو اللہ کو کہتے ہیں. سنیے نا، اب سنیے میری بات، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی. اب 2-4 حدیثیں جو ہیں مجھے بھی یاد ہیں، ٹھیک ہے؟ 2-4 حدیثیں زید کو بھی یاد ہیں، 2-4 حدیثیں جو ہیں دوسرے لوگوں کو بھی یاد ہیں. سنائیے. سنیے نا، صحیح سند کے ساتھ. اب سنیے نا، تو اب یہ بتائیے اس میں آپ کی تخصیص رہی یا نہیں رہی؟ کس بات کی تخصیص رہی؟ عالم ہونے کی. عالم ہونے کی؟ جی. اچھا، تو مجھے 2 حدیثیں یاد ہیں، اس کا مطلب جانوروں کو بھی 2-3 حدیثیں یاد ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے مجھے. نا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، تو آپ میرے علم کو اگر یہ کہو کہ جتنا مجھے علم ہے تو نہیں، یہ مثال میں دے رہا ہوں. ابھی آپ بتائیں، ابھی آپ مجھے بتائیں، پھر میں آتا ہوں آپ کی جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کا بھی میں رد کرتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ اس میں کیا آپ عالم ہونے میں آپ کی تخصیص ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بتائیے مجھے. نہیں تو دیکھیے 2 حدیث عالم ہونے میں آپ کی تخصیص ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. جی نہیں ہے. جی نہیں ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیوں نہیں ہے آپ بتائیں مجھے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 حدیثیں یاد ہیں. میرے بھائی بتاؤ کیوں نہیں ہے آپ کی تخصیص؟ یار کیونکہ مجھے 2 حدیثیں یاد ہیں، میں عالم نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہے. نہیں، اس وجہ سے آپ تخصیص نہیں ہے، بلکہ تخصیص اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ 2-4 حدیث جو ہے زید کو بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی یاد ہیں. اس لیے آپ عالم ہونے میں آپ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. یہی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے اگر کوئی نبی محترم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حضور کی کون سی تخصیص ہے؟ حضور کی کیا تخصیص ہے؟ دیکھیے سنیے، میں نے آپ کی بات کو سنا، ٹھیک ہے، جی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ مجھ کو یہ جو عبارت ہے نا، یہ آپ مجھ کو واٹس ایپ کر دینا، اس میں مجھے لفظ دکھا دینا عالم الغیب. اور جی بالکل دکھاؤں گا. اگر میں نے لفظ عالم الغیب دکھا دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا نا. دوبارہ کال کریں گے؟ جی. آپ پہلے غیب کی تعریف کیجیے. غیب کی تعریف کریں؟ جی. اچھا، آپ کو نہیں پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ مجھ سے سیکھ لو یار، آپ کیسے عالم؟ نہیں، میں سیکھ نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں یہ تھوڑی بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں. میں بھی آپ سے سوال ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میرے علم میں تھوڑا اضافہ کر دو تو کتنی اچھی بات ہوگی. تو دیکھو میرے بھائی، اگر ہماری یہ بحث ہوتی کہ علم غیب پر بات ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی، اگر اس پر ہوتی، سنیے میں اسی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں یار، میں ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا ہوں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا یہ ٹاپک ہوتا، ہمارا یہ موضوع ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، تو میں جو ہے غیب کی تعریف بھی کرتا اور جو ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے لاتا. نہیں، تو آپ پہ یہ اصول ہے نا، کوئی آپ نے نیا اصول بنایا ہوگا کہ جب میں عبارت پڑھوں گا تو میں کسی چیز کی تعریف نہیں کروں گا، اور جب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو میں اس کی تعریف کر دوں گا. یہ کوئی اصول آپ کے ہیں کہاں مدرسے دیوبند میں سے کوئی فتویٰ ہے؟ نہیں، دیکھیے اصول یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے نا اسی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. کہاں اسی ٹاپک پہ بات؟ کہاں اسی ٹاپک پہ پوچھ رہا ہوں آپ کو غیب کی تعریف؟ نہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو ہے غیب کی تعریف پوچھو؟ اچھا، عالم کی تعریف کر دیجیے. عالم کی تعریف کر دیجیے. کیا عالم کی تعریف کر دیجیے؟ عالم کی تعریف؟ جی. کس وجہ سے آپ مجھ سے تعریف مانگ رہے ہیں بتائیے یار. آپ نے کہا عالم الغیب. اچھا، عالم الغیب کا آپ کو پتہ ہی نہیں عالم الغیب کا معنی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ارے عالم الغیب جو ہے خدا تعالیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی غیر اللہ کو جو ہے آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. یہی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ جو ہے میں آپ کے پاس جو ہے یہ حفظ الایمان کا اسکیل لگاؤں گا. سنیے نا، بعض علم غیب کہہ سکتے ہیں نا، اس کو بعض علم غیب کہہ سکتے ہیں نا. کیا اس کو بعض علم غیب کہہ سکتے ہیں نا؟ کس کو؟ ارے جس کو علم ہے تھوڑا سا بھی ہے، آپ نے کہا 2 حدیثیں یاد ہیں تو اس کو بعض علم غیب کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے بریلیوں کی حقیقت، یعنی تھوڑی سی بات بھی بریلوی سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے. محترم سامعین، آپ حضرات خود جو ہے بغور سنے
बगौर सुने, मैंने मिसाल दी थी कि 2-4 हदीसें अगर किसी को याद है तो कि वो आलिम नहीं हो जाएगा, ठीक है। लफ्ज़ आलिम का इतलाक उसकी जात पर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2-4 हदीसें तो दूसरे लोगों को भी याद होती हैं, इस वजह से आलिम का इतलाक उसकी जात पर करना दुरुस्त नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि 2-4 हदीसें अगर मुझे याद है तो उसको गैब, इल्म गैब कहेंगे। अल्लाह अकबर, कैसा यार बद्दू इंसान है यार। ठीक है, मैं जो है हिफ्जुल ईमान की इबारत तेरे सामने पेश करूंगा, फिर तेरे पास कॉल करूंगा, ठीक है। इस वक्त जो है मुझे हाजत है थोड़ी। हेलो हेलो जी, आपने कॉल क्यों काटा था मेरा? जी, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ जी। तो मुझे आप ये बता दें कि जानवर को इल्म गैब कैसे होता है भाई? जी, जानवर को गैब का इल्म कैसे होता है? कैसे होता है जी। अच्छा, जो चीज जानवरों को पता है, ठीक है, जिस चीज की लज्जत, सुनिए ना, जिस चीज की लज्जत जानवरों को मिलती है, ठीक है, जैसे नाली का एक कीड़ा है, ठीक है ना, तो उसको पता है ना नाली में उसको क्या लज्जत उसको मिलती है। इसको इल्म गैब कैसे कह दिया? इसको इल्म गैब आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया? ये गैब का इल्म है। बिल्कुल है, तुम्हारे मौलवियों ने माना है। कहाँ है? तुम्हारे अहमद रजा बरेलवी ने लिखा, खुद लिखा है मलफूज में, आप पढ़िए जाके, कि गधे को भी इल्म गैब है। अच्छा, और क्या, मैं हवाले पेश करूंगा इंशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग जो हुई है ना इससे पहले, इसमें जो है मैं हवाले लगाऊंगा कि तुम्हारे किन किन मौलवियों ने गधे के लिए इल्म गैब माना है, शैतान के लिए भी इल्म गैब माना है, और क्या बोलते हैं बिल्ली के लिए भी इल्म गैब माना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं लगाऊंगा, आप जो है परेशान ना हो। सुअर के लिए? जी, सुअर के लिए? सुअर के लिए क्या? हर जानवर का नाम लेकर मैं बताऊं कि आपके मौलवियों ने ये लिखा है इनके ताल्लुक से? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके मौलवी ने अशरफ अली थानवी ने कहा कि ऐसा इल्म तो पागलों को भी है, जानवरों को भी है। कैसा इल्म? कैसा? बाज उलूम गैबिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है ना। जी जी, ऐसा तो नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है। अच्छा, तो मतलब मैं भी, तो मुझे भी इल्म गैब है, इसका मतलब नहीं, देखिए ना, मुझे बताइए, आपने माशाअल्लाह ऐसा से माशाअल्लाह आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि ऐसा से आपने इस बात की वजाहत कर दी है कि ऐसा से बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक नहीं। माशाअल्लाह, आपके बरेलवी मौलाना, आपके बड़े बरेलवी अल्लामा और खुद आपके मौलवी अहमद रजा बरेलवी ऐसा से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक तस्लीम किया है। लेकिन आपने जो है माशाअल्लाह बाज़ उलूम गैबिया, ऐसा से मुराद बाज़ उलूम गैबिया आपने खुद इकरार कर लिया। मोहतरम सामईन, ये देखिए बरेलवी हैं, इन्होंने खुद मान लिया माशाअल्लाह। ठीक है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर बात करूंगा, ठीक है। किसकी सिफ्त है? मुश्किल कुशा किसकी? अरे मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर बाद में बात करूंगा। मुश्किल कुशा किसकी सिफ्त है? अरे अभी बताओ यार। नहीं, नमाज से बढ़कर ये बात करना नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो नमाज पढ़ने के बाद कॉल करोगे ना आप मुझे? जी, कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो मेरा अधूरी बात क्यों करोगे? अभी अधूरी बात ही नहीं है। मुश्किल कुशा अलग टॉपिक है, मुश्किल कुशा अलग टॉपिक है, ठीक है ना, मैं वही समझाऊंगा। हाजिर नाजिर अलग टॉपिक है, नूर और बशर अलग टॉपिक है, ठीक है। हर एक टॉपिक में मैं कई मौजूआत को लेकर नहीं चलता हूँ। नहीं, मैं आपको समझाऊंगा ना, आपने मेरे लिए मुझे ना समझाएं, आप गैर आलिम हैं, आप मुझे ना समझाएं तो बेहतर है, ठीक है। तो आप बकवास भी ना करें। बकवास आप करते हैं ना, आप देवबंदियों को खिलाफ भोंकते हैं, देवबंदियों को बुरा भला कहते हो, काफिर कहते हो। बुरा भला नहीं किया मैंने, किसी को बुरा भला नहीं किया। पहली चीज, तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें ये उसूल ही नहीं पता। नहीं, किसी बात की जाती है तो इनमें हम पल्ला होना जरूरी है। क्या उसूल नहीं पता तुम्हें? किसने कहा? अच्छा, आपके जो तफसीर नईमी वाला जो मौलवी है उसने खुद लिखा है कि क्या बोलते हैं, मूसा और कारून का मुनाजरा हुआ था, इब्राहिम और नमरूद का मुनाजरा हुआ था, तो क्या ये दोनों हम पल्ला थे इल्म में? बताइए मुझे। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम और नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा जो नमरूद के साथ हुआ था, जिसको कुरान ने बयान किया है ना, ठीक है। तो आपके तफसीर नईमी वाला जो गालिबन तुम्हारा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी है, ठीक है, नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हाँ, नईमुद्दीन मुरादाबादी, कोई भी हो,
ٹھیک ہے. تو اس نے جو ہے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا بولتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نمرود کا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ اصول ہے. سنیے نا, جی وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم پلہ ہونا ضروری ہے, یہ اصول ہے, ٹھیک ہے. تو کیا وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اصول اگر یہ اصول ہوا تو پھر آپ کیا کہو گے؟ نہیں پھر یہ بتاؤ, یہی تو میرا سوال ہے کہ جب اصول اگر ہوا تو یہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور نمرود کا علم برابر تھے؟ یہ دونوں علم میں ہم پلہ تھے؟ اس کا پہلے جواب دیجیے. نہیں تو آپ نمرود ہو. اللہ اکبر, اللہ. آپ تو امرود بھی نہیں ہو یار. اچھا مجھے آپ نمرود کے ساتھ تسبیح دے رہے ہیں, اور اپنے لیے کس کے ساتھ تسبیح دیں گے؟ میں خود کو انسانی مان رہا ہوں نا, عام انسان. نہیں میں نے ابھی کہا ہی نہیں ہے. نہیں آپ سوچ رہے ہو. آپ نے جو ہے تو کیوں آپ نے جو ہے مجھے تو کہہ دیا, اب آپ بھی تو بتاؤ نا. چلیے ایک بات بتائیے, عالم الغیب ٹھیک ہے اللہ کی صفت ہے. چلیے بھائی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. ارے بات کیوں ہے, بات مت کوئی اثر فیلی لانتی بات مت. یہ لو محترم سامعین, جب ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں, جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے, تو یہی غلاظت اگلتے ہیں مولوی احمد رضا بریلوی کی طرح. بات کروں گا میں, عالم الغیب پہ بات کروں گا, اشر فیلی لانتی کی عبارت. ثابت کرو کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کفریہ ہے. تو میں لعنت اللہ کی عبارت کافر ثابت کر دوں گا, لیکن آپ بات تو کرو پہلے. ثابت کرو. چلیے اچھا ایک بات بتائیے میری. بات مجھ سے نہ پوچھے, تم کفر ثابت کرو بس. جی مشکل کشا کس کی صفت ہے؟ اللہ اکبر. مجھ سے مت سوال کرو, تم خود جو ہے کفریہ عبارت ثابت کرو. اچھا آپ یہ تو مانتے ہو نا کہ مشکل کشا اللہ کی صفت ہے؟ اللہ اکبر. مجھے سوال سے کوئی غرض نہیں, تم یہ ثابت کرو کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں وہ کفریہ ہے, اس کو تم ثابت کرو بس. اچھا الف کو الف ثابت کریے. اللہ اکبر. تم نے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے, اور کافر اس بنا پر کہا کہ انہوں نے جو ہے حفظ الایمان میں کفریہ عبارت لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو کفریہ عبارت ثابت کرو. کفریہ عبارت ثابت کرو. کفریہ عبارت ثابت کرو. کفریہ عبارت کر رہا ہوں. ہاں چلو کرو, جلدی سے کرو کیونکہ وقت نکل رہا ہے. بعض علوم غیبیہ ٹھیک ہے, جانوروں کو بھی ہے, پاگلوں کو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, برابر. بالکل. تمہارے مولوی احمق رضا خناس نے بھی مانا. اب آپ گالی بک رہے ہیں, اب آپ میں گالی نہیں ہے, تو پھر آپ گالی نہیں ہے بھائی. نہ تو میں بھی کہوں اشر فیلی لانتی, تو یہ بھی گالی نہیں ہے. کہہ رہا ہے نا, شروع سے کہہ رہا ہے, نام بگاڑ رہا ہے. اچھا بے وقوف. میں نے کہہ دیا تو بہت مرچی لگی, وہ اتنی دیر سے اپنا خود ہی کہہ رہا ہے. تو میں آپ کو لگ رہی ہے پٹنہ والی مرچی آپ کو لگ رہی ہے. تمہیں تو نام سے بات کریں گے نا, تمہارے عالم ہو, آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تم کو نہیں ہے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے. ابھی تو عالم سے بات کر رہا ہے نا, تو عالم سے صحیح سے بات کر. ارے تو میں عالم نہیں ہوں نا, میں عالم سے کیا بات کروں. عالم نہیں ہے, لیکن تیرے مد مقابل جو وہ تو عالم ہے, اس سے صحیح بات کر. مجھے اصول پتا ہے کہ عالم سے بات, عالم سے گھٹنے ٹیک کر اگر کوئی سوال کرنا چاہیے. سائل جب کوئی سوال کرتا ہے نا, سائل جب کوئی سوال کرتا ہے تو عالم کے پاس جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے شان میں گستاخی نہیں کرتا ہے. اب تو جو ہے مولانا آپ کی نظر میں تو اعلیٰ حضرت بھی عالم ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذرا مجھے بتا دیں, آپ کی نظر میں اعلیٰ حضرت عالم ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت عالم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, تو اگر آپ مجھے ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ عالم ہو, تو ایسے آپ اعلیٰ حضرت کو بھی عالم مان سکتے ہیں. نہیں تو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو نے کہا نا. نہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے ہو. میں نے جواب دیا نا, اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے ہو. تو یہ بات تیرے اوپر فٹ ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے ہو؟ کیا عالم مانتا ہوں؟ اعلیٰ حضرت کو عالم مانتے ہو؟ اس کو دنیا کا بدترین کافر مانتا ہوں. میں اشرف علی تھانوی کو دنیا کا بدترین سور مانتا ہوں, کافر مانتا ہوں. وہ سور ہے, اس کے بعد حوالہ دو اور مجھ سے حوالہ دو, میں ثابت کروں گا. ارے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, آپ حلوہ سمجھ کے گھٹک جا رہے ہو یار. آپ سنو, حوالہ دو نا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے بدترین کافر ہیں. حوالہ دو, چلو جلدی. یہی حوالہ ہے, اسی پہ ہی بات کروں گا. ہاں کیا حوالہ ہے بتاؤ. جی تو آپ نے کہا, یار بھول جاتا ہوں یار, کیا بات ہے یار, تم ایک بات کو اتنا گھماتے پھراتے ہو نا, گالیاں بکنے پہ آ جاتے ہو تو دھیان ہی نہیں رہتا مجھے. اچھا گالیاں شروع سے تو بک رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے. ابھی میں نے تو آئینہ دکھا رہا ہوں, میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں. ارے آئینہ میں دکھا رہا ہوں, تیرا منہ ہی کالا ہے تو میں کیا کروں. اچھا آپ کو علم غیب ہو گیا اس کا بھی؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے محاورہ بھی تو نہیں سمجھتا ہے. ارے محاورہ نہیں سمجھتا ہے, محاورہ نہیں سمجھتا ہے. محاورہ کیا یار, محاورہ کیا اسلام میں محاورہ جائز ہے؟ چلیے ثابت کریے محاورہ. اللہ اکبر. محاورہ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی کی زبان سے اگر میں نے ثابت کر دیا تو کیا تو کرے گا بے وقوف کہیں کے. ثابت کریے. ابے بہت سے احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے محاورہ دیا ہے. سنائیے, میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا کہیں سے, آپ محاورہ نہیں. ہاں تو وہ اس پہ بات ہی نہیں چل رہی ہے تو میں الزامی جواب دے دیتا ہوں نا. اچھا ایک بات سنو, آپ ایک بات سنو اطمینان سے, میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اپنی باتوں میں خود پھنس جا رہے ہو. اس سے نہیں میں پھنس نہیں رہا ہوں, کیونکہ ہماری جو عادت ہے, آپ کو واقفیت نہیں ہے, ہماری جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہے ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. ہاں اگر کوئی دوسرا ٹاپک بیچ میں گھسیڑ دیتا ہے تو میں اس پر الزامی جواب دیتا ہوں, پھر وہیں پہ آ جاتا ہوں پہلے والے ٹاپک پہ. آپ اپنی جب کال ریکارڈنگ سنو گے نا, جب آپ اپنی کال ریکارڈنگ سنو گے تب آپ یہ سمجھو گے کہ دوسرا ٹاپک میں گھسیڑ لیا. نہیں یہ تو جو ہے جی جی وہ تو عوام سنے گی اور جو یوٹیوب پر انشاءاللہ پڑے گی تب لوگ فیصلہ خود کریں گے. تو بہت مزہ آئے گا قسم سے, پھر بہت مزہ آئے گا. ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو اجازت ہے, کیا اجازت ہے؟ میں نماز کے لیے جاؤں, اجازت ہے. دیکھیے اگر آپ بھاگے, ٹھیک ہے, میں آپ کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ آپ نے کال کیا ہے طالب علم کو, اور طالب علم ہوں, ٹھیک ہے, آپ عالم ہو. ہاں, اور آپ نے مجھے کال کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بات کرا دینا. جی تم نماز پڑھتے ہو؟ اچھا نماز کا ٹائم کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں ذرا مجھے. نہیں تم بتاؤ نا. نماز پڑھتا ہوں یار میں, کس نے گیا تم کو؟ نماز پڑھی ہو گیا؟ عصر کی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھوں گا جا کر. کب پڑھو گے؟ ابھی پڑھوں گا جا کر. ابھی تو میرے ساتھ لگے پڑے ہو. نہیں تو دیکھیے نہیں لگے پڑے ہو, قضا یہ جماعت چھوٹے گی نا. اچھا حضور سے بڑھ کر ہے کچھ؟ ہے حضور سے بڑھ کر ہے کچھ کیا؟ ارے بات حضور کے علم غیب کی ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر ہے نا. ابے بے وقوف, یہاں پر بات چل رہی ہے کہ یہاں پر میں جو جس کے لیے اجازت لے رہا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت بڑھیا, بہت ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. سنیے آپ بات میری سنیے. ہاں تو یہاں میں آپ کا رد کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے اکابر کا. میرے عقیدے سے آپ کا اکابر جو ہے وہ کافر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے حضور کے بارے میں حفظ الایمان صفحہ نمبر 13 پہ ایسی عبارت لکھی ہے میرے عقیدے کے حساب سے. ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے, کیا آپ کا عقیدہ نہیں پوچھ رہے, یہ عبارت جو لکھی ہے نا کیا کہ جانور کے لیے بھی اس نے علم غیب مان لیا. اچھا جانور کو علم غیب نہیں ہے؟ جانور کے لیے جانور کو علم غیب ہے یا نہیں ہے اتنا بتاؤ, پھر میں اعلیٰ حضرت کی عبارت پیش کرتا ہوں. سنیے میں نے کسی کے دل کی بات نہیں جاننی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا کام ہے, آپ کے اشرف فیلی لانتی کا کام ہے. احمق رضا خناس بولوں گا اور مردود ملعون کذاب بولوں گا, میں اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کروں نا. اچھا دیکھو اشرف دیکھیے سنیے اب سن دیکھیے, اشرف فیلی لانتی سور ہے اور بعض علم غیب سور تو احمق رضا خناس تھا یار. ارے سور تو اشرف فیلی لانتی تھا, آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ ولد الزنا تھا, کیونکہ اور وہ جو ہے حرامی بھی تھا. ٹھیک ہے, وہ حرامی بھی تھا. احمق رضا خناس حرامی بھی تھا. میں دلیل دے دیتا ہوں, آپ سنو دلیل. فتاوی رضویہ جلد 21 ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں چاہیے سننا, نہیں چاہیے, میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا نا. میں احمق رضا خناس کو حرامی ثابت کر رہا ہوں. اشرف فیلی لانتی بھی کافر کروں, اس کو بتا تو ثابت کرنا. تو اتنی دیر سے کیا کر رہا ہے, گھاس چھوڑ رہا ہے. حرامی ثابت کروں, اسے حرامی ثابت کروں. کافر تو ثابت نہیں کر پا رہا ہے, تو دونوں ثابت کر دوں گا. تو ثابت کرے گا. تو ادھر ادھر مت بھاگنا, تو اسی پہ ہی بات کر لے. تو ثابت کرنا مجھے. تو ادھر ادھر مت بھاگنا, تو اسی پہ ہی بات کر لے. تو ثابت کر تو نا کہ تو نے کہا دنیا کا بدترین کافر ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی دیر سے تو ثابت نہیں کر پایا. تو اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ تو کیوں جائے, تو اسی پہ پون گھنٹہ ہو گیا ابھی تک تو جو ہے گستاخانہ عبارت نہیں ثابت کر پایا. تو بولنے دے گا مجھے تبھی تو ثابت کرنا. بولنا رہے بے وقوف, کیا میں تیرا منہ میں کوئی جو ہے بریلی کا بانس ٹھونس دیا ہوں جو تو بول نہیں پا رہا ہے؟ نہ تیرے منہ میں اعلیٰ تناسل بھر دیا نا, تو بول اچھا اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا میں نے جو ہے اعلیٰ تناسل ٹھونس دیا جو تو نہیں بول پا رہا ہے. دیکھیے بدتمیزی سے بات آپ کر رہے ہیں. اعلیٰ تناسل کا نام تو نے پہلے لیا, میں نے تو بریلی کا بانس لیا. بے وقوف حرام کو پہلے تو بد زبانی تو کرتا ہے, گالیاں تو دیتا ہے, جب میں وہی الزامی طور سے میں پیش کر دوں تو میں جو ہے کیا بولتے ہیں گالیاں دینے لگتا ہوں. دیکھیے بات سنیے. چلیے بھائی ہلو, معذرت چاہتا ہوں, آپ کی اچھی خاصی دعائی میں نے کر دی ہے, ٹھیک ہے. تو کہاں تھانوی قبر پہ سجدے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کیا
تھانوی کی قبر پہ سجدے کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا، نماز پڑھنا کسی کے قبر پر سجدہ کرنا ہوتا ہے؟ نہیں آپ دیوبندیوں میں آپ کے لکھا ہے نا. کیا لکھا ہے بتا. کہ تو آپ کے بھگوان ہے تھانوی. اللہ اکبر. چلو حوالہ دو، کتاب کا نام پیش کرو. کون سی کتاب؟ میں نے کب کہا کہ کتاب کا نام دوں گا میں یار. ابے تو نے کہا نا کہ دیوبندیوں میں لکھا ہوا ہے، تو لکھا کہاں ہوتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یا جو ہے پلیٹوں میں لکھا ہوتا ہے؟ اچھا، تو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، پلیٹوں میں لکھا ہوتا ہے، اور کس پہ لکھا ہوتا ہے؟ چل بتا. تو نے کہا ہے نا یہ غلط مباحث کیوں کر رہا؟ تو نے کہا کہ دیوبندیوں کے یہاں لکھا ہے کہ مولانا تھانوی جو ہیں وہ دیوبندیوں کے بھگوان ہیں. ٹھیک ہے، اب تو بتا یہ ثابت کر کہاں لکھا ہے. چل. مولانا تھانوی جو دیوبندیوں کے بھگوان ہیں. ہاں، یہ ثابت کر کہاں لکھا ہے. چل اچھا ٹھیک ہے، یہ میں ثابت کر دوں گا. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ثابت کر. نہیں، اب اس ادھر ادھر مت بھاگو نا یار. ثابت کر. ارے جناب دیکھیے، سنیے میری بات. ثابت. ہیلو. ہاں، آگے بات نہیں اب ہوگی، پہلے ثابت کرے گا تو. کیا ثابت کروں گا؟ کہ دیوبندیوں کے یہاں لکھا ہے کہ مولانا تھانوی دیوبندیوں کے بھگوان ہیں. چل یہ ثابت کر دے. میں نے یہی نہیں کہ کتاب میں لکھا ہے، ایسا کب کہا میں نے؟ ابے تو کہاں لکھا ہوتا ہے مجھے بتا. کون سی وہ جگہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دیوبندیوں کے یہاں؟ بتاؤ مجھے. میرے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے نا. کیا؟ میرے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے نا. تیرے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے؟ ارے میں نے جوک مارا یار، تو میری بات سن. اللہ اکبر. اچھا تو جوک مارتا، اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے؟ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے تو، اور جو کہتا ہے کہ میں جوک مارا. اللہ اکبر. تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اچھا تو نے اعلیٰ حضرت کو تجھے اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بول. کے بارے میں تو نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ تجھے اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے یہ بتا. بالکل ہے الحمدللہ. تو تو نے اعلیٰ حضرت کو برا والا کیوں بولا؟ کیا برا بولا؟ وہ تو دنیا کا بدترین کافر ہے. میں ثابت کروں گا، مجھ سے دلیل لے. ہاں تو دلیل دے. ہاں سن، اب غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ بکواس مت کرنا. تیرے طریقے سے نہیں، میں جوک نہیں مارتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ مولوی احمد رضا بریلوی کیسے کافر ہوتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. دنیا کا بدترین کافر کیسے. ٹھیک ہے؟ یہی حفظ الایمان کی عبارت ہے. ٹھیک ہے؟ یہی حفظ الایمان کی. احمد رضا خناس کو کافر ثابت کر رہا ہوں، سن پہلے. ٹھیک ہے؟ یہی حفظ الایمان کی عبارت ہے. مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولوی احمد رضا بریلوی کا کیا تھا؟ دوست تھا، لنگوٹیا یار تھا. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ سیرت انوار مظہریہ میں لکھی ہے. تمہارے گھر کی کتاب ہے، تمہارے مولوی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت، جو حفظ الایمان کی عبارت ہے، وہ اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے سامنے پیش کی اور کہا کہ دیکھو اس میں گستاخی ہے. کیا کہا؟ دیکھو اس میں گستاخی ہے. مولانا عبد الباری فرنگی محلی جو احمق رضا خناس کا لنگوٹیا یار تھا، دوست تھا، اس نے کہا کہ مجھے گستاخی نظر نہیں آتی. کیا کہا؟ مجھے گستاخی نظر نہیں آتی. پھر مولوی احمق رضا خناس نے مثال دی کہ ایسے نہیں یار، ایسے دیکھو تب گستاخی نظر آئے گی. پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہو، ایسے دیکھو جیسے میں دیکھتا ہوں ویسے دیکھو تب گستاخی تمہیں نظر آئے گی. تو مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے ویسے بھی دیکھا، پھر بھی کہا کہ مجھے اب بھی کوئی گستاخی نظر نہیں آتی. اب احمد رضا بریلوی خاموش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. سکوت اس نے اختیار. پوری بات مکمل ہونے دیجیے، پوری بات مکمل ہونی دیجیے. نہیں، اب سنو اب میری بات. اس پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو نے مجھ سے دلیل مانگی کہ احمق رضا خناس دنیا کا بدترین کافر کیسے. میں دلیل دے رہا ہوں تو اب سن کیوں نہیں رہا؟ اب سن لے پہلے. ٹھیک ہے؟ میں کافر ثابت کر رہا ہوں. اب احمق رضا خناس جو ہے خاموش ہو گیا، سکوت اختیار کی. اب جو حسام الحرامی پن میں، جو مولوی احمق رضا خناس کی کتاب ہے، حسام الحرامی پن میں فتویٰ موجود ہے کہ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر. جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے شک نہیں بلکہ انکار ہی کر دیا کہ مجھے تو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آتی. اب احمق رضا بریلوی کے فتوے سے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کافر ہوئے. من شک فی کفری و عذابی فقد کفر کے تحت جو ہے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کافر ہو گئے تھے. اب احمق رضا خناس کو کافر کہنا لازم تھا، ضروری تھا.
کہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو کافر کہتا، لیکن مولوی احمق رضا خناس نے اس وقت خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، اور جو ہے آخر تک دوستی، محبت اور پیار الفت کو برقرار رکھا، جس کی بنا پر احمق رضا خناس جو ہے خود کافر ہو گیا۔ جب مولانا عبد الباری فرنگی محلی کافر ہوئے، اب کافر کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا اور میل جول رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس سے جو ہے محبت کرتا ہے اور اس سے دوستی کو برقرار رکھتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو احمق رضا خناس دنیا کا بدترین کافر ثابت ہو گیا۔ ہو گیا تیرا؟ چل بول۔ ہو گیا۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ سیرت انوار مظہریہ۔ اچھا، جیسے بولا ہے ویسا ہی لکھا ہے نا؟ بالکل ایسے ہی لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے دیکھ، اس کا علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اپنے لیے کوئی علم غیب نہیں مانتا ہوں اتنا بڑا، میں اس کو دیکھوں گا، اس کی تحقیق کروں گا جو تو نے بولا۔ فی الحال موضوع یہ نہیں تھا، تو گھما پھرا کے ادھر لے گیا، موضوع ہے کہ تو عالم کی تعریف کر اور غیب کی تعریف کر۔ یہ موضوع ہی نہیں کہ میں عالم کی تعریف کروں اور غیب کی تعریف کروں۔ تیرے اچر فیلی لانتی سوپر بڑوے کو میں سور ثابت، یہ لو احمق رضا خناس کو میں نے کافر ثابت کر دیا۔ ارے میں اس مادر چوت کو سور ثابت کروں گا، تو بول تو۔ محترم سامعین دیکھ لیجئے، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو ہے، جس کی بنا پر ان رضا خناسیوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا ہے، اور خود ان کے مجدد بدعات و خرافات عاشق رنڈیات مولوی احمق رضا خناس نے کیا بولتے ہیں، خود کافر لکھا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے، من شک فی کفری و عذابی فقد کفر۔ آج جو ہے اس عبارت کو یہ رضا خناسی کفریہ عبارت نہیں ثابت کر سکا، کفریہ عبارت ثابت نہیں کر سکا، اور قیامت تک کوئی بریلوی احمق رضا خناس بھلے ہی اپنے قبر غلیظہ سے اٹھ کر آ جائے، وہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کفریہ عبارت ہے۔ میں چیلنج کرتا ہے نا، اور یہ دیکھو کفریہ عبارت تو کافر ثابت نہیں کر پایا، کفریہ عبارت ثابت تو نہیں کر پایا، لیکن گالیاں دے رہا ہے، اپنے مجدد احمق رضا خناس کی جو ہے سنت غلیظہ کو زندہ کر رہا ہے، جس طریقے سے اس کا مجدد، اس کا جو ہے طوائف کھانے والا مولوی احمق رضا خناس جو ہے پوری زندگی علماء حق علماء دیوبند کو گالیاں دیتا رہا، ایسے ہی جب یہ لاجواب ہو گیا تو اب گالیاں دینے لگا، لاجواب ہو گیا تو گالیاں دینے لگا۔ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، اور ان جاہلوں سے جو ہے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں نماز چھوڑ کر میں، ٹھیک ہے نا؟